नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्रहीकुल मखतूम की इस तीसरी किस्त के साथ मैं मोहम्मद उमर ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको ये बताया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले काबे की चाबियाँ आ गईं और काबे की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ और हाजियों की खिदमत गुजारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सुपुर्द कर दी। और आप हाशिम के बेटे हैं, लिहाजा यहाँ से बनु हाशमी का सिलसिला मज़ीद मजबूत हो गया। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अल्लाह की कुछ ख़ास करामात हैं और ये करामात हमारे आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंतहाई कह लीजिए कि करीब शख्स कह लीजिए, और ये कह लीजिए कि बहुत ही बरगज़ीदा इबादत गुज़ार नेक, और पूरे अरब में और अरब के जो दीगर बादशाह और जो दूर दराज इलाक़ों में जिन लोगों की सल्तनतें और बादशाहत थी, वो भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखते थे। और सब ये मानते थे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के बहुत ही करीब हैं, जब भी अल्लाह ने उन्हें काबे की चाबियाँ सुपुर्द की हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये बताते हैं, और कुछ रिवायात से ये बात मिलती है कि वो अपने अंदर से नूर निकलता हुआ देखते थे, और कई दफ़ा उन्होंने ये तमाम तर मामलात ख़ुद में महसूस किए। वो कहते थे कि मैं ऐसा नूर अपने अंदर से निकलता देखता था जो एक तरफ आसमान की तरफ जाता था, एक तरफ ज़मीन की तरफ। मेरे ही अंदर से एक नूर मैं ऐसा भी देखता था जो कभी मशरिक़ की तरफ जाता था, कभी मगरिब की तरफ जाता था। और वो ये बात मानते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे कोई बड़ा काम लेना है। लिहाजा एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, और जब वो नींद से बेदार हुए तो उन्होंने जो ख्वाब नींद में देखा, उस ख्वाब को उन्होंने बड़े गौर व खौस के बाद सोचा कि उस ख्वाब में उन्हें क्या हिदायत मिली। उन्होंने ख्वाब में ये देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ये हुक्म फरमा रहे हैं कि जाओ अब्दुल मुत्तलिब और काबे के अतराफ़ में देखो कि हमने वहाँ पे क्या क्या ख़ज़ाने छुपा रखे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में बशारत हुई, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के अतराफ़ में वो तमाम तर मकाम खुदवाए जहाँ पे उन्हें बशारत हुई थी। और जब ये खुदाई हो रही थी तो अहले कुरैश के कुछ लोग ये सोच रहे थे कि क्या हो गया अब्दुल मुत्तलिब को, ये खुदाई क्यों हो रही है। लेकिन जब उस खुदाई के दौरान 2 सोने के हिरन निकले, तलवारें निकली, ज़रह निकली, मालो दौलत निकला, यानी जवाहिर निकले, और सबसे बढ़कर ये कि एक चश्मा फूट पड़ा, और यही वो चश्मा था जिसे तारीख़ में आब ज़मज़म के नाम से जाना जाता है। ये वो मकाम था कि जब बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त सफ़ा मरवा की दौड़ लगा रही थी, और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास के मारे बिलक रहे थे, एक मासूम बच्चा, और जब वो एड़ियाँ रिगड़ी गईं, और उन एड़ियों के रिगड़ने के बाद जिस मकाम से ये चश्मा फूटा था, जो रुक नहीं रहा था, जिसको कहा गया ज़मज़म, यानी रुक जा रुक जा रुक जा, तो ये वो मकाम था जहाँ से आब ज़मज़म का वो चश्मा फूट पड़ा। क्योंकि ये वो वक्त था कुरैश में या मक्के में जो बड़ा कहत साली का था, पानी की बड़ी किल्लत थी, और अल्लाह ने ये एहसान किया अहले अरब पे, पूरी इस दुनिया पे, कि उस चश्मे को जो मुख्तलिफ कबाइल छुपा के चले गए थे, जिसे बनु ख़िज़ा के दौर से पहले छुपा दिया गया था, और कुरैश को जब इक़्तिदार मिला, फिर जब बनु हाशिम को ये इक़्तिदार मिला, तो ये साबित हो गया कि ये अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों को इक़्तिदार मिला है, और अल्लाह ने फिर उनसे वो काम लिया। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वजह से ये चाहे ज़मज़म एक दफ़ा फिर इस दुनिया के सामने आ गया। अब जब कुरैश के दीगर कबाइल को ये मालूम हुआ कि तो चाहे ज़मज़म निकला है, यानी एक चश्मा फूट पड़ा है, और अब्दुल मुत्तलिब के ज़रिए ये काम हुआ है, उनकी भरपूर कोशिश थी कि अब वो इस काम में इन्वॉल्व हो जाएं। यानी पहले वो मुखालफत करते थे, पहले तनकीद करते थे, ये खुदाई क्यों हो रही है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो इतना माल निकल रहा है, सोने जवाहरात चांदी के थाल निकल रहे हैं, 2 सोने के हिरन निकल आए, ये कोई मामूली चीज़ें नहीं थी। और फिर सबसे बढ़ के पानी का चश्मा, ऐसा ठंडा और मीठा पानी। अब उनकी ख्वाहिश थी कि वो इसमें अपना हिस्सा डाल लें, क्योंकि ये जो साइकी थी कुरैश के दीगर कबाइल की, वो ये साइकी थी कि कब्ज़ा करो, और कब्ज़ा करने के बाद अपना हक़ हुक्मरानी या अपने आप को उसमें शामिल कर लो कि हम भी इसमें स्टेक होल्डर हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अल्लाह ने ये काम मुझसे लिया है, लिहाजा ये लोगों की और इंसानियत की खिदमत का काम है, इसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं होगी। लेकिन कुरैश के कबाइल नहीं माने,
انہوں نے اس پہ سیاست شروع کر دی، مختلف قبائل کے لوگوں کے ساتھ ڈپلومیسی، لابی سسٹم شروع ہو گیا، اور قبائل در قبائل یہ بات پھیلتی گئی، لوگ ملتے گئے اور سب نے طے کر لیا کہ عبد المطلب کو تو ہم دبا لیں گے، وہ ہم سے کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں ہے۔ اس میں عبدالدار، عبد شمس اور دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ اب اللہ نے یہاں عبد المطلب کو کس طرح محفوظ رکھا؟ یعنی وہ لوگ جب عبد المطلب کے پاس دستے بنا کے بڑی تعداد میں آ رہے ہوتے تھے، تلواریں لے کے، کہ ڈرا کے، خوف میں لا کے عبد المطلب کو ہم منوا لیں گے کہ اس زمزم میں ہمارا حصہ ہے، بعد میں وہ اسے فروخت کریں یا جو بھی کریں۔ لہٰذا اللہ نے راستوں میں انہیں ایسی ایسی چیزیں دکھائیں، ایسے ایسے معجزات ہوئے کہ وہ راستوں سے ہی پلٹ گئے، اور انہوں نے یہ مان لیا کہ حضرت عبد المطلب ہی اللہ کے مقرب بندے ہیں اور انہی کے ذریعے اللہ نے یہ کام لینا ہے۔ لہٰذا وہ خود ہی پلٹنے لگ گئے جب انہیں ایسے معجزات اللہ نے دکھائے۔ ہلتے ہوئے پہاڑ انہوں نے دیکھے، گرجتے ہوئے انہوں نے آسمان دیکھے، بجلیاں انہوں نے دیکھیں، ان پہ خوف اور قہر طاری ہونے لگا، ان کے قدم رک گئے آگے بڑھنے سے، اور ان کے دلوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ عبد المطلب کوئی عام انسان نہیں ہے، عبد المطلب اللہ کے بہت ہی خاص بندے ہیں۔ لہٰذا اس طرح عبد المطلب کو اللہ نے محفوظ کیا، لیکن عبد المطلب کو یہ احساس ہوا کہ وہ تنہا ہے، کیونکہ ان کا اس وقت ایک ہی بیٹا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر جو جوان ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، میرا سہارا ہوں گے، تو ان قبائل کی، ان قبیلے کے سرداروں کی ہمت نہیں ہوگی کہ یہ عبد المطلب یا کعبے کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھیں، اور اگر میرے یہ بیٹے جوان ہوتے ہیں تو مجھے یہ 10 بیٹے عطا کرتا ہے تو میں اسی کعبے کے پاس لا کے ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تاریخ میں اسے نظر کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک نظر مانی، اور جب یہ نظر مان لی گئی، جب یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے انہیں 10 بیٹے عطا کر دیے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ اب ان کے 11 بیٹے ہو گئے تھے کل، اور کچھ روایتوں میں ان کے 13 بیٹوں کا ذکر ہے۔ جن روایتوں میں 13 بیٹوں کا ذکر ہے وہاں دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ 2 بیٹوں کے نام 2 نام تھے، اس لیے وہ 13 تعداد بنتی ہے۔ لہٰذا زیادہ تر لوگوں کا اتفاق ہے کہ عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد امجد ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے تمام بھائیوں میں سب سے حسین، سب سے معتبر، سب سے خوبصورت، سب سے ہی معزز سمجھے جانے والے، اہل قریش کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اہل مکہ کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ دیگر قبائل جب حاجی آتے تھے کعبے کے لیے تو حضرت عبداللہ سے ملے بغیر نہ رہ پاتے تھے، اور یہ کم عمر، جوان، خوبرو، حسین و جمیل، با کردار اور شائستہ گفتگو کے مالک، اور اتنا حسین چہرہ، اتنا پر رونق چہرہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر کوئی ان سے مخاطب ہوتا اور کہتا کہ بس حضرت عبداللہ کا دیدار کرتے رہیں، یہ آنکھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی رہیں۔ جو راحت، جو سکون، جو کیفیت لوگوں پہ طاری ہوتی تھی ان سے مل کر، وہ اتنی حسین اور خوبصورت ہوتی تھی کہ لوگ اپنے غم بھول جاتے تھے۔ یہ تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اہل یہود نے بڑا غم منایا۔ انہیں یہ معلوم کیسے ہوا اور یہ کیا ماجرا تھا؟ ہوا کچھ یوں کہ اہل توریت کے پاس حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا ایک جبہ موجود تھا۔ اہل یہود اور اہل توریت کے وہ تمام تر لوگ جو جادو میں مبتلا تھے، انہوں نے کچھ جادو کیے تھے اور انہیں کچھ ایسی علامات اور ایسی ان کے پاس کچھ تصانیف موجود تھیں اپنے انبیاء کرام کے دور سے، کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اہل مکہ کے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو نبی آخر الزماں، پیغمبر آخر الزماں ہوگا، یعنی اللہ کا آخری نبی، اور وہ شخص ان کے تمام تر بتوں کو مٹا دے گا، ان کے تمام تر خداؤں کو رد کر دے گا، اور پھر جو دین اس دنیا میں پھیلے گا وہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ گویا کہ وہ اس خوف میں تھے، اور جو جادو انہوں نے کیے تھے، جو ان کے پاس اپنے علم موجود تھے، اس کی روشنی میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا وہ تاریخی جبہ جو ان کے پاس تھا، وہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب وہ شخص اور اس کا والد جب اس دنیا میں پیدا ہوگا تو وہ جبہ خون میں رنگ جائے گا۔ تو جب حضرت عبداللہ اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے،
تو وہ جبہ جو کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا تھا وہ خون میں سرخ ہو گیا۔ تو یہاں اہل توریت پریشان ہو گئے، اہل یہود پریشان ہو گئے کہ گویا کہ مکے میں وہ شخص پیدا ہو چکا ہے جس کی اولاد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ ان کا ایک دستہ، ایک ڈیلیگیشن مکہ میں آیا یہودیوں کا۔ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کون بچہ پیدا ہوا ہے، تو معلوم پڑا کہ چند روز قبل ہی حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی اولاد میں آگے نبی آخر الزماں نے آنا ہے۔ وقتاً فوقتاً وہ اس بچے پر نظر رکھتے رہے، یعنی حضرت عبداللہ جوں بڑے ہوتے رہے، جب وہ ایک معصوم بچے تھے، جب وہ ایک چھوٹے بچے تھے، تو وہ ان پہ نظر رکھتے تھے اہل یہود۔ ان کی ٹولیاں بن کے آتی تھیں اور وہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کسی طرح حضرت عبداللہ کو نقصان پہنچائیں یا قتل کر دیں۔ جب سالوں گزر گئے اور حضرت عبداللہ جوان ہو گئے، یعنی ان کی عمر 13-14 سال سے اوپر ہو گئی، تو باقاعدہ اہل یہود کی ایک مجلس سجی۔ وہ یہ جانتے تو تھے کہ وہ حضرت عبداللہ ہیں، لیکن وہ کچھ ان کا بگاڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے، اہل قریش کی آنکھوں کے تارے، سب ان کو چاہتے تھے۔ کس طریقے سے حضرت عبداللہ پہ وہ حملہ کر دیتے، کیسے ان کو نقصان پہنچا دیتے۔ اس مجلس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو یہودیوں کی مجلس سجی، اس میں شیطان انسان کا روپ دھار کے آیا، اس مجلس میں بیٹھا، اور یہ سارے یہودی پریشان تھے کہ ہم کریں تو کیا کریں، نہ ہم انہیں قتل کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، ہر کوئی ان کو اتنا چاہتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش بھی نہیں کر سکتے۔ شیطان انسان کا روپ دھار کے آیا، اس مجلس میں بیٹھا، اور شیطان نے انہیں یہ تجویز دی کہ جب حضرت عبداللہ اطراف مکہ کے کسی علاقے میں تنہا پائے جائیں گے، اور جب وہ چوٹی پار کر لیں گے، یعنی کسی ایسے مقام پہ ہوں گے جہاں پہ کوئی نہ ہو، تو وہاں پہ پھر اہل یہود کا ایک دستہ جو پہلے سے موجود ہوگا وہ ان پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ کیونکہ ہر کوئی یہ بات جانتا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ کو سر عام یا اس طریقے سے قتل کیا گیا تو بنو قریش اور اہل قریش کے دیگر قبائل بھی جنگ شروع کر دیں گے، اور یہ ایک بڑا معرکہ ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے چھپ کے اس قتل کی سازش کو تیار کیا اور ایسے مقام کا تعین کیا جہاں پہ وہ حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور یہ تمام تر منصوبہ بندی جو یہودیوں کے ذہنوں میں ڈالی، وہ تمام تر کام شیطان کا تھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا۔ جب ایک روز اہل یہود نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا پایا، اور وہ مکہ کے اطراف کے علاقے میں تھے، یعنی مکہ سے تھوڑا دور تھے، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ اب ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، اور ان کا وہ پورا دستہ اپنی تلواریں لے کر آگے بڑھا۔ یہ تمام تر مناظر بہت فاصلے سے وہب بن عبد مناف دیکھ رہے تھے۔ وہب بن عبد مناف نے یہ مناظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ پورا یہودیوں کا دستہ ان کی جانب تلواریں لے کر پیچھے سے بڑھا کہ انہیں قتل کر دیں، اور اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے انسانوں کی ایک اور فوج اتر رہی ہے۔ جب انہوں نے یہ مناظر دیکھے کہ انسان نما لوگ آسمان سے گھوڑوں پر آ رہے ہیں، اور وہ جیسے ہی نیچے پہنچے تو انہوں نے اس دستے پہ حملہ کر دیا۔ تاریخ میں یہ فوج فرشتوں کی فوج ہے جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحفظ کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی، اور انہوں نے ان یہودیوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ لہٰذا اللہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح محفوظ کیا۔ جب وہب بن عبد مناف نے یہ تمام تر مناظر دیکھے تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ حضرت عبداللہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ یہ اللہ کے بہت ہی کوئی خاص انسان ہے جن کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے فرشتوں کی فوج بھیجی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی زوجہ سے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ تم حضرت عبد المطلب کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو۔ عبد مناف کی بیوی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ باقاعدہ نکاح کا پیغام بھجوائیں حضرت عبداللہ کے لیے، اور ہماری بیٹی آمنہ جو کہ بہت ہی پرہیزگار خاتون ہیں، عبد مناف کی اور وہب بن عبد مناف کے اس پورے قبیلے کی سب سے زیادہ محترم اور قابل احترام خاتون ہیں، اور بہت ہی برگزیدہ ہیں، بہت ہی نیک خاتون ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کو یہ بڑی خواہش تھی حضرت عبداللہ کے لیے، یہ باپ کے ایک ارمان تھے اپنے بیٹے کے لیے کہ میں جیسے میرا بیٹا خوبصورت حسین و جمیل، جیسے میرا بیٹا اللہ کا اتنا مقرب،
اور حضرت عبد المطلب تو کئی راز جانتے تھے، اپنے وقت سے وہ یہ راز جانتے تھے کہ ان کے جسم سے انہوں نے نور نکلتا ہوا دیکھا ہے، اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضرت عبداللہ میں بھی وہی نور موجود ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی خاتون، کوئی ایسی عورت ہو اہل عرب کی جو بہت خاص ہو۔ اور جب یہ نکاح کا پیغام ان تک پہنچا وہب بن عبد مناف سے، تو باقاعدہ طور پہ روایات میں یہ ہے کہ، اور اصول بھی یہ تھا کہ لڑکے والوں کی طرف سے جو ہے وہ نکاح کا باقاعدہ پیغام جاتا تھا، یہ تجویز وہاں سے آئی تھی۔ تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہاں آمنہ بنت وہب بن عبد مناف کے لیے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا پیغام بھیجا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی حقیقت پہ مبنی ہے کہ اہل قریش کی بے شمار عورتیں حضرت عبداللہ سے نکاح کی خواہش مند تھیں۔ اس میں کئی مالدار عورتیں بھی شامل تھیں جو تجارت کا کام کرتی تھیں، اور کئی حسین عورتیں بھی شامل تھیں جن کا تعلق اہل قریش سے تھا۔ لیکن چونکہ اہل قریش بت پرستی میں ملوث تھے، ان کے کوئی ضوابط نہیں تھے، خواتین کا کردار صحیح نہیں تھا، کس خاتون کا کس شخص کے ساتھ کیا تعلق رہا اس بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب کی یہی خواہش تھی کہ با کردار خاتون ہو، اور یہ بات علل اعلان ہے، یہ بات واضح ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ اس وقت کوئی با کردار تھا ہی نہیں۔ یعنی وہ اتنی با کردار، اتنی با پردہ اور اتنی شریف النفس خاتون تھیں، اتنی زیادہ دین کے قریب خاتون تھیں کہ پورا وہب بن عبد مناف کا قبیلہ یہ بات جانتا تھا، پورا ان کا خانوادہ یہ بات جانتا تھا، اور مکہ میں بھی یہ بات لوگ جانتے تھے۔ لہٰذا ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو۔ لیکن جب یہ خبر اہل قریش کی ان عورتوں کو پہنچی جو بڑی خواہش رکھتی تھی حضرت عبداللہ سے نکاح کی، بلکہ وہ حضرت عبداللہ کے عشق میں مبتلا تھیں، تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اہل قریش کی 40 عورتیں مر گئیں، ان پر موت طاری ہو گئی جب انہیں یہ پتہ لگا کہ حضرت عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو رہی ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے حسین و جمیل تھے کہ اہل قریش کی 40 عورتیں، جس میں سے کچھ کے بارے میں کہ انہوں نے خودکشی کر لی، اور کچھ کے بارے میں کہ اتنا صدمہ اور غم ہوا ان کو کہ وہ بیمار پڑ گئیں اور وہ مر گئیں۔ آگے چل کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب یہ نکاح کا مرحلہ شروع ہو رہا تھا، اس سے قبل حضرت عبد المطلب نے اپنی وہ نظر، اپنی وہ دعا پوری کرنی تھی جو انہوں نے اللہ سے مانگی تھی کہ جب مجھے 10 بیٹے ملیں گے تو اللہ میں اس میں سے ایک بیٹا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اور جب یہ بیٹے جوان ہو گئے، اس میں حضرت عبداللہ بھی شامل تھے، تو وہ اپنے ان تمام تر بیٹوں کو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اطراف بلایا اور کہا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی، اللہ نے مجھے آپ تمام بیٹوں کو عطا کیا، اور اب مجھے وہ نظر پوری کرنی ہے۔ سب بیٹوں نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، ہم 10 میں سے جس کا نام بھی آئے گا آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ کا نام اس طرح آیا کہ انہوں نے قرعہ کیا، 10 کے 10 بیٹوں کے نام آئے، ڈالے گئے اس قرعہ میں، اور قرعہ کا طریقہ یہ تھا کہ تیر مارا جاتا تھا ان پرچیوں کے اوپر جس میں نام لکھا ہوتا تھا۔ تو پہلے قرعہ میں جو نام آیا وہ حضرت عبداللہ کا آیا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے یہ سوچا کہ پھر ہم حضرت عبداللہ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ تاریخ ایک دفعہ پھر یہ موڑ دیکھ رہی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے عین مطابق ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ اہل عرب اور تاریخ نے پھر وہی مقام اور پھر وہی معاملہ دیکھا جب ایک باپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں، یعنی حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، لیکن اہل قریش نے ان کو روک لیا، باقی تمام بھائیوں نے بھی روک لیا کہ نہیں، عبداللہ نہیں، عبداللہ تو ہمارے دل کا چین ہے، عبداللہ تو مکے کی رونق ہے، عبداللہ کے بغیر تو پورا مکہ کیا پورا اہل عرب صدمے سے دوچار ہو جائے گا، عبداللہ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو کسی نے تجویز دی کہ یہاں ایک بڑی برگزیدہ خاتون ہے، ان سے رجوع کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب ان کے پاس گئے، کہا کہ ایسے نظر مانی تھی، ایسے دعا مانی تھی، اللہ نے 10 بیٹے دیے، اب جب قربان کرنے کا وقت آیا تو میرے اس بیٹے کا نام آ چکا ہے جو سب کو بہت پیارا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یہ کر لیجئے کہ آپ دوبارہ قرعہ کیجئے، اور اس قرعہ میں ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام رکھیے اور ایک طرف 10 اونٹ رکھیے۔ اس وقت عرب میں 10 اونٹ کی دیت کا معاملہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور
قتل ہونے والے کے لواحقین یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں، بدلے میں دیت دی جائے، تو دیت 10 اونٹوں کی ہوتی تھی، لہٰذا اس عورت نے یہ مشورہ دیا۔ حضرت عبد المطلب نے یہی کیا، لیکن جب دوبارہ قرعہ ہوا تو اس میں پھر سے نام حضرت عبداللہ کا آیا۔ پھر لوگ پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر یہ طے ہوا کہ اب اونٹوں کی تعداد بڑھا دیں، 10 سے 20 اونٹ کر دیں۔ دوبارہ قرعہ ہوا، پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا، پھر اونٹوں کی تعداد بڑھائی گئی، دوبارہ قرعہ کیا گیا، 30 اونٹ ہو گئے، لیکن پھر نام حضرت عبداللہ کا آیا، اور اسی طرح تعداد بڑھتی گئی، گویا کہ تعداد 100 اونٹوں پہ پہنچ گئی۔ تو جب 10ویں دفعہ قرعہ ہوا تو اس میں نام 100 اونٹوں کا آیا، اور یہ 100 اونٹ جن جن لوگوں نے اس میں اپنے اونٹ شامل کیے، اس میں دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل تھے، یعنی انہوں نے 100 تعداد پوری کرنے کے لیے اونٹوں کی اپنی اپنی جانب سے کنٹریبیوشن کیا تاکہ تعداد پوری ہو جائے ان 100 اونٹوں کی، اور حضرت عبداللہ کا ایک طریقے سے یہ صدقہ اتر گیا اور ان 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہے۔ یہاں ایک بڑا اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ جہاں حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، وہ آگے کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس پورے دور میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے والے تھے، اور ان کی آمد سے تقریباً یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے قبل، اور یہ کم و بیش 52 دن کا عرصہ بتایا جاتا ہے تاریخ میں، 55 دن اور کچھ روایات میں 52 دن ہے کہ واقعہ فیل پیش آیا۔ سورہ فیل میں اس واقعے کا ذکر ہے، اور اس واقعے کا یہ کام ہے، یعنی اس واقعے کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ابرہہ نامی وہ بادشاہ جو ہاتھیوں کا قافلہ لے کے کعبے کو ڈھانے کی نیت سے کہ کعبے کو میں مسمار کر دوں گا، اس نیت سے وہ آگے بڑھا۔ ابرہہ کون تھا؟ اس کا تعلق حبش سے تھا، اور یہ انتہائی لالچی اور ملعون شخص تھا۔ یہ حبش کے بادشاہ شاہ حبش کا سپہ سالار تھا، یعنی اس کی جو آرمی تھی اس کا چیف تھا، اور یہ اتنا بڑا سیاستدان، دوغلا اور منافق تھا کہ اس نے یہودیوں سے مل کے، دوسرے قبائل سے مل کے، اور اس نے کسی اور ریاست کے بادشاہ سے مل کے اپنے ہی ریاست یعنی شاہ حبش کو، حبش کے بادشاہ کو قتل کروا دیا تھا، اور خود اس نے حبشہ کا اقتدار اپنے پاس سنبھال لیا تھا، اور اس نے اپنی ناموز بھی بگاڑی، اور شاہ حبش کا جو پورا خانوادہ تھا اس کو بھی ختم کیا۔ انتہائی لالچی، ظالم، انتہائی ملعون شخص تھا، اور انتہائی خود غرض انسان تھا۔ بس اس کو یہ تھا کہ میری بڑائی رہے۔ اس میں اتنی جیلسی، حسد اور ہرس تھی ابرہہ میں کہ شاہ حبش کا منصب اس نے چھینا، اس کے باوجود یہ چین سے نہیں رہا۔ اس کو یہ حسد اور ہرس تھی کہ کعبے کی لوگ زیارت کے لیے کیوں آتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا، لوگ اس کو معتبر کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی یہ نیت تھی کہ اس کعبے کو ختم کر دیں اور ہم اپنا کعبہ بنائیں تاکہ لوگ اس طرف آئیں۔ اس نے ایک کعبہ بنایا اپنی جانب سے، اور لوگوں کو پیغام دیا کہ آؤ، تم کہاں مکہ جاتے ہو، ہماری طرف آؤ، ہمارا کعبہ دیکھو کتنا حسین خوبصورت، ہم نے اس میں سونے، جواہرات اور کیا کچھ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بنو کنانہ کے ایک شخص کو اس بات کا علم ہوا، وہ اس پہ ہنسا، اس نے کہا اچھا تم نے اپنا کعبہ بنایا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور وہ رات کی تاریکی میں گیا اور اس نے وہاں پہ جا کے پخانہ کر دیا، اور وہ صبح آ کے اس نے سب میں یہ بات پھیلا دی کہ بھائی اس کے کعبے کی کیا حیثیت ہے، وہ کوئی کعبہ نہیں ہے۔ ابرہہ نے جو تعمیر کیا ہے اس پہ تو لوگ پوٹی، پخانہ، پیشاب کرتے ہیں۔ ابرہہ کو یہ بات اتنی بری لگی، یعنی پورے اہل عرب میں پھیل گئی، اور اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ اب اسے طیش آ گیا، غصہ آ گیا، اور چونکہ لالچ سے تو بھرپور تھا ہی وہ، اور کعبے کا دشمن تھا، اہل قریش کا بھی دشمن تھا، اس نے اپنی ہاتھیوں کی فوج تیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ 60,000 لوگوں کو اس نے تیار کیا۔ 60,000 کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، جس میں کئی ہاتھی شامل تھے، بڑے بڑے اس میں توپ خانے اور اسلحے لے کر چل رہا تھا، خندیق لے کر چل رہا تھا، گولے برسانے کی نیت سے چل رہا تھا، اور ایسا چل رہا تھا کہ بس آج یہ ڈھا دے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابرہہ جب اپنا 60,000 کا لشکر لے کر، جس میں 9 یا 13 بہت بڑے
حجم کے ہاتھی تھے، انتہائی بڑے حجم اور ہیبت ناک کہ ان کو دیکھ کے ڈر لگنے لگے۔ تو جب وہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو یہاں اللہ کا حکم ہوا اور ابابیل اٹھیں، ابابیل کا چڑیوں کا جھنڈ اٹھا۔ پہلے یہ جھنڈ گیا شام، اور شام سے اس نے کنکریاں چنی۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 اس کے پنجوں میں، اور یہ کنکریاں لے کے یہ جھنڈ اسی وادی محصر پہنچا جہاں پہ 60,000 کا لشکر بینڈ باجے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ آج تو ہم نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیں گے، مسمار کر دیں گے۔ اور جب اللہ کا حکم ہوا اور ان ابابیل نے اس لشکر کے لوگوں پہ کنکریاں برسائیں، روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر کنکری کے اوپر وہی نام لکھا ہوا تھا جس شخص کے اوپر آ کے وہ کنکری گری، اور یہ کنکر میزائل کی طرح آ کے گرے، ایسے ریڈیو ایکٹیو میزائل کی طرح آ کے گرے کہ جس شخص کے اوپر لگتے تھے وہ بھسم ہو جاتا تھا، بھوسا بن کے ہوا میں اڑ جاتا تھا، اس کا وجود ختم ہو جاتا تھا۔ یہ ماجرا جب لوگوں نے دیکھا تو 60,000 کے اس لشکر میں ایک ہلچل مچ گئی، ایک بھگدڑ مچ گئی، لوگ ایک دوسرے کے اوپر سے چڑھتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے۔ ابرہا نہیں سمجھا، وہ آگے بڑھتا گیا۔ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ اس کے ہاتھی رک گئے، یعنی ہاتھی کو کسی اور جانب موڑتا تو وہ چل پڑتے، لیکن جب کعبے کی جانب موڑتا تو وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اور یہ کنکریاں جب اس کے لشکر کے لوگوں پہ گر رہی تھی تو وہ حالت ہو رہی تھی کہ لوگوں نے عبرت لی، لیکن ابرہا نے اس وقت بھی عبرت نہیں لی، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں کسی نہ کسی طرح میں خود پہنچوں گا، میں حملہ کروں گا۔ یہ ایک طیش میں، ایک جنون میں تھا، اور اس کا جنون، اس ملعون کی ساری جو عداوت تھی وہ اللہ کے ساتھ تھی، لہٰذا اللہ نے اس پر ایسا قہر نازل کیا کہ اس کی انگلیوں کے یہ پورے جھڑنے لگ گئے، اس کے جسم سے گوشت جھڑنے لگ گیا، اور اس کا کلیجہ اور سینہ پھٹا، اور اس کا دل اس کے منہ کو آگے لگا، اور اتنی دردناک موت کہ اس کی آنکھیں باہر آ گئیں، اتنا دردناک عذاب کہ جس نے دیکھا اس نے اپنے کانوں کو پکڑا اور وہ پیچھے کی طرف لوٹا۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ نے ابابیل کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ پرندے تو اور بھی ہیں، لیکن ابابیل کی ایک بڑی ایسی خصوصیت ہے، ایک ایسی اس کی شان ہے کہ باقی آپ کو پرندوں میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ ابابیل اپنا گھونسلہ پہاڑوں، چٹانوں یا پھر درختوں پہ نہیں بناتے ہیں، یہ اپنا گھونسلہ کنوؤں میں بناتے ہیں، اور ابابیل جب اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور جب ان کے بچے انڈوں سے باہر آ جاتے ہیں تو ابابیل کے نر اور مادہ یعنی ان کے بچوں کے جو والدین ہیں وہ کئی پروازیں لیتے ہیں کنویں سے، یعنی اتنی پروازیں لیتے ہیں کہ ایک دن میں کئی 100 دفعہ وہ اڑتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اڑتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وہ یہ دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ دیکھو ہم رہتے تو کنویں میں، لیکن جب تم اڑو گے تو تمہیں کنویں میں گرنا نہیں ہے بلکہ اس کنویں سے اوپر کی ہی طرف پرواز لینی ہے۔ یعنی ابابیل تمام پرندوں میں سب سے ہائیلی موٹیویٹڈ برڈز ہیں، سب سے ہائیلی موٹیویٹڈ برڈز، ان کی سائیکی اور ان کی ہمت ہے یہ، اور یہ حقیقت ہے کہ آج تک کسی نے کسی کنویں میں ابابیل کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی جب ان کے بچے بھی پہلی پرواز لیتے ہیں تو وہ کامیابی سے کنویں سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ نے انہی ابابیل کا انتخاب کیا جو سورہ فیل میں بھی ذکر ہے، اور ان ابابیل کے ذریعے اللہ نے جو کنکریاں چنوائیں، کچھ سائنسی تحقیق اس پر ہوئی کہ جس علاقے سے وہ کنکریاں لی گئیں سیریا کے وہ علاقے تھے، یعنی شام کے قریب کے، اور 19ویں اور 20ویں صدی کے اندر اس بات کا جا کے علم ہوا کہ وہ جو کنکریاں تھیں وہ تمام تر ان علاقوں سے لی گئیں جہاں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ یورینیم پایا جاتا ہے، یعنی کوئی عام کنکریاں بھی نہیں تھیں، یہ بہت ہی خاص کنکریاں تھیں جن میں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس تھا، اور جب یہ گری ہیں تو ان پہ پھر ایٹم بم بن کے گری اور کہ وہ بھسم ہو گئے، ان کو بھوسا بن گیا انسانوں کا۔ تو اللہ نے ابرہا کا یہ انجام دنیا کو دکھایا اور بتا دیا کہ کعبۃ اللہ کی شان کے خلاف اگر کوئی ایک قدم بھی اٹھائے گا تو اس کا یہ حال ہوگا۔ یہ واقعہ حضرت عبد المطلب کے دور کا انتہائی اہم واقعہ ہے، اور ان ایام میں حضرت عبداللہ کی شادی ہو چکی تھی، اور اس واقعے کے تقریباً 55 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس قسط میں الرحیق المختوم کی ہم یہاں پر اختصار کریں گے،
اور آگے کی قسط میں ہم بتائیں گے ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کس طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے، اور کیا وہ لمحات اور کیا وہ معجزات و واقعات تھے۔ بی بی آمنہ کیا فرماتی ہیں، حضرت عبد المطلب نے کیا دیکھا، کیا کیا پیش گوئیاں ہوئیں، اور جو نور کے مناظر تھے، اللہ اکبر، کیا حسین مناظر تھے۔ یہ تمام تر چیزیں ہم آپ کو الرحیق المختوم کی آگے کی قسط میں بتائیں گے۔ اس بیان میں اگر مجھ سے کوئی جانے انجانے میں کوئی غلطی یا کوئی لفظ ایسا نکلا ہو جس سے غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔